अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हुकूमत सलीम। नाज़रीन, आजकल के दौर में किसी भी पाकिस्तानी को अपनी ज़ाती घर मिल जाए तो ये किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। और हुशाइन बात ये है कि हुकूमत पंजाब की तरजीहात में जहाँ बहुत सी तरजीहात शामिल हैं, वहाँ पे एक तरजीह ये भी है कि हर शहरी का अपना घर हो। जहाँ पर इस हवाले से हुकूमत पंजाब की बहुत से जो है इक़दामात चल रहे हैं, वहाँ ही ये फाटा के जो इक़दामात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि हुकूमत की क्या तरजीहात हैं और किस तरह से इस पे अमल दरामद किया जा रहा है, और क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि हर शहरी जो है वो अपना ज़ाती घर जो है वो बना सके। इसी हवाले से डीजी फाटा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डीजी साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा है कि अपना ज़ाती घर मिलना एक किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है, और हुकूमत पंजाब की ये प्रायोरिटी है कि हर शहरी का अपना ज़ाती घर हो। इसी हवाले से अपनी छत अपना घर स्कीम जो है वो शुरू की गई और एक ये बड़ी स्कीम है। इस स्कीम की तफसीलात के हवाले से आगाह कीजिएगा, और अब तक कितनी रकम जो है वो तकसीम हो चुकी है। जिस तरह आपने बताया कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें अपनी छत अपना घर ये एक अपनी नौयत की बड़ी मुनफरिद स्कीम है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है और पर्टिकुलरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो स्पीयर हेड कर रही है हाउसिंग सेक्टर में अफोर्डेबल हाउसिंग के हवाले से। और जो जिस लेवल के हमारे चैलेंजेस हैं हाउसिंग के, पंजाब एक बड़ा सूबा है और उसकी आबादी जो है वो अर्बनाइजेशन भी बहुत बढ़ रही है, और शहरों का क्वांटम जिस तरह बढ़ता जा रहा है तो इसी तरह हाउसिंग का प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है। तो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जब लॉन्च किया गया तो इसका मकसद बेसिकली ये था कि हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं वो लोगों को दे सकें फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। और इसमें डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस हुए कि घर बना के दिए जाएं या प्राइवेट जो डेवलपर्स हैं उनको इंगेज करके दिया जाए, और एक हम जॉइंट वेंचर मॉडल के तौर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे चीज़ों को लेके चलें। लेकिन ऑब्वियसली उन चीज़ों को डेवलप करने में हमें कुछ टाइम लगना था, और अभी सिर्फ 6 से 7 माह के कलील अरसे में हमने जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स के तहत तकरीबन 52,000 लोगों को हम कर्जा जात जो है वो इशू कर चुके हैं। और उनमें से तकरीबन 42,000 के करीब जो घर हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तकरीबन 6,000 के करीब घर जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और लोग उनमें शिफ्ट हो चुके हैं। और ये एक अपनी नौयत की इसलिए मुनफरिद एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कीम है कि हाउसिंग सेक्टर में कभी भी इस इंटरवेंशन जो है वो पहले नहीं की गई। और इस स्कीम के तहत बेसिकली हम 15 लाख तक की रकम जो है वो बिला सूद कर्जा जो है वो बेनिफिशरी को देते हैं, और वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जाता है। और इसका क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाते हैं, और उनको हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू स्क्रूटनाइज करके अगर वो एलिजिबल होते हैं कर्जे के लिए तो फिर उनको 2 इक्वल किस्तों में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कर्जा जो है वो दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये बड़ी कामयाबी से जारी है। हमारे पास तकरीबन 13.5 लाख के करीब लोग जो हैं वो अप्लाई कर चुके हैं, और तकरीबन 6-6.5 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशंस कंप्लीट हैं और सबमिटेड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस पंजाब ये बड़ी कामयाबी से चल रहा है। अच्छा सिकंदर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं जो एप्लीकेशन सबमिट करवाने का जो सारा सिस्टम है वो सारा ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होता है? जी, इस तरह से है, चूँकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप अपने जो क्लाइंट है उसको रीच आउट कैसे करते हैं। ठीक है। और एट द सेम टाइम हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इस तरह की कोई भी जो स्कीम होती है उसको ये इंश्योर करना कि वो एंड यूज़र तक पहुँचे, पब्लिक तक पहुँचे। तो इसलिए इसमें हमने ह्यूमन इंटरवेंशन इसलिए कम रखी है ताकि डिस्क्रिशन का एलिमेंट ना रहे, ह्यूमन एरर का एलिमेंट ना रहे। तो हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे लोग अप्लाई करते हैं, उसको लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हमने डीसीज़ और एसीज़ के दफातर में फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए, ठीक है। जो हमारे रीजन्स और सब रीजन के ऑफिसेज हैं वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे जो हमारी क्लाइंटेज है वो ऐसे लोग हैं जो कि शायद टेक्नोलॉजी से इतने फ्रेंडली ना हों, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि अगर उन्होंने अपना दरख्वास्त का फॉर्म फिल करना है तो उनको वहाँ से वो फैसिलिटेशन मिल सके। तो प्रोसेस हमारा सारा आईटी बेस्ड है। जब एप्लीकेशन हो जाती है तो उसके जो स्क्रूटनी के चेक्स हैं वो भी हमारे ऑटोमेटेड हैं। फिर जो अप्रूवल्स ग्रांट होते हैं और उसके बाद फिर हर बेनिफिशरी का अकाउंट बनता है।
اور اس اچھا، اکاؤنٹ کے لائک تھرو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں ڈی سیز اور اے سیز کے آفس جو آن لائن سسٹم سے اتنے آگاہ نہیں ہیں وہ جا کے وہاں پہ، لیکن ہوتا آن لائن ہی ہے. ہوتا آن لائن ہی ہے، تو اس سے ہوتا یہ آن بھی لائن. بڑی ایک کامیابی ہے اور بڑا ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے کہ جو لوگ بیچ میں ایجنٹس پڑ جاتے تھے یا لوگوں کو گمراہ کر دیتے تھے اور پیسے لے کے کہتے تھے ہم آپ کو گورنمنٹ سے زمین یا قرضہ دلواتے ہیں گھر کے لیے، اس سے بھی نجات مل چکا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، چونکہ اس طرح کے چیلنجز ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. جب گورنمنٹ کوئی بھی ایسی اسکیم لے کے آتی ہے تو اس میں بعض اوقات ایسے چیلنجز کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اور کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اسی لیے ہماری ایک ہیلپ لائن ہے جو کہ 24 آورس آپریٹ کر رہی ہے. اور اسی طرح ہم پورٹل پہ اور اپنے سوشل میڈیاز پہ پلیٹ فارمز پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو انگیج کریں اور ان کو یہ آگاہی دیتے رہیں تاکہ وہ کسی ایسے مافیا یا کسی ایسے فراڈولنٹ کے ہاتھے نہ چڑھیں. سکندر صاحب 42,000 سے زائد گھر جو ہے وہ تعمیر ہونا یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے. بہت سے چیلنجز درپیش آئے ہوں گے، تو کون سے ایسے بڑے چیلنج تھے جن کا سامنا کرنا پڑا؟ لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہمارے لیے وہ یہ سرٹین کرنا ہے کہ جو مستحق شخص ہے اس تک یہ چیز پہنچے. تو جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے پاس تقریباً اس وقت ہم 6 لاکھ سے زائد افراد کا ڈیٹا جو ہے اس کو اسکروٹنائز کر چکے ہیں. اس میں سے تقریباً 52,000 لوگوں کو قرضے جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں. تو تقریباً 85 سے 90% لوگ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. وہ ریجیکٹ اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ کرائٹیریا میں پورے نہیں اترتے. اور کرائٹیریا ہم نے اس لیے اتنا اسٹرنجنٹ رکھے ہیں یا اس کو اتنا ہم مائنیوٹلی ایڈریس کر رہے ہیں تاکہ ہم بینیفیشری تک پہنچ سکیں. مطلب فار انسٹنس اس میں سب سے امپورٹنٹ ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے زمین کے سول اونر ہوں، سنگل ملکیت ہو، آپ کی واحد مالک ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی کی لینڈ ہوتی ہیں یا مشترکہ لینڈ ہوتی ہیں یا اس طرح کے میٹرز ہوتے ہیں. پھر بہت سی جگہوں پہ ہمارے پاس ایک بڑا لارجر چنک آف اپلیکنٹس وہ آیا ہے جنہوں نے گھر تو بنایا ہوا ہے، ایک پورشن بنایا ہوا ہے، وہ دوسرا بنانا چاہ رہے ہیں، یا ان کا گھر انڈر کنسٹرکشن تھا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک کمرہ اور ڈال لیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی مزید اس میں رینوویشن کر لیتے ہیں، ایڈیشن کر لیتے ہیں. تو ان سب چیزوں کی اسکروٹنی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے کہ جی جو اپرووڈ کرائٹیریا ہے اسی کرائٹیریا پہ ہم چل رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک سب سے ایک اسٹرنجنٹ ایک پروسیس ہے جس کو ہمارے ایم ایف آئیز، ہمارے جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں جو موجود ہیں، وہ انشور کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے کہ جی جو بینیفیشری حقدار نہیں تھا اس کو دیا گیا. تو اس لیے ہمارے لیے سب سے جو امپورٹنٹ اور کروشل کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ انشور کر سکیں کہ صحیح بندے تک قرضہ پہنچ رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2 آبویسلی یہ انٹرسٹ فری لون ہے اور یہ ماہانہ ایک ساتھ کے ساتھ یہ تقریباً 9 سال تک یہ قرضہ چلنا ہے. اگر آپ کو 15 لاکھ روپے قرضہ ملتا ہے تو 14,000 روپے اس کی ماہانہ قسط ہوگی، 3 ماہ کا گریس پیریڈ بھی ہے. تو اب اس ریکوری کو انشور کرنا اگین از این امپورٹنٹ تھنگ. تو یہ اسٹیبلش کرنا کہ بندہ ڈیفالٹر نہیں ہے یا بندے کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، یا یہ اسرٹین کرنا کہ 9 سال تک یہ قسطیں دے پائے گا یا نہیں، تو یہ ایک ٹی ڈی ایس پروسیس ہے. اور ایک قرضہ کلیئر کرنے میں ہمیں تقریباً کوئی 21 کے قریب سٹیجز ہیں جن سے گزرنا پڑتا. اور تقریباً رفلی اگر ہم اس کو دنوں میں کیلکولیٹ کریں تو 18 سے 19 دن کا ایک پروسیس ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم اتنی اسپیڈیلی ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اس پورے میکانزم کو ساتھ لے کے چلنا اور انشور کرنا کہ اس میں کوئی گیپ نہ ہو، دس از ون آف دا بگیسٹ چیلنج وچ وی ہیو الحمدللہ ایڈریسڈ اینڈ وی آر موونگ فارورڈ ود اٹ. اچھا، اگر کرائٹیریا کے حوالے سے جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہے تو اس کی انکم کتنی ہونی چاہیے، کس بیس پہ اس کو قرضہ ملے گا، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. دیکھیں اور پھر ویریفیکیشن جو ہے وہ بھی آپ کی ٹیمز ہوتی ہوں گی پھر جا کے جو آن سپورٹ کرتی ہیں. جی، اس کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انکم بریکٹ، ہم نے اس کو اس طرح سے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ ہم ایک خاص انکم بریکٹ پہ اس کو کلوز کریں یا پی ایم ٹی اسکور کے تحت اس کو کلوز کریں. لیکن ہم یہ چیز اسٹیبلش ضرور کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ لو مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے ایٹ میکسیمم، اور اس کی کوئی ایسی انہیریٹڈ زمین نہیں ہے یا اس کے پاس کہیں اور اس طرح سے نہیں، مطلب وہ اگر مڈل یا اپر کلاس سے بلانگ کرتا ہے تو وہ اس کا بینیفیشری نہ ہو. اس کے لیے گراؤنڈ چیکس کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. گراؤنڈ چیک کا طریقہ کار یہ ہے، جو ہمارے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں اخوت شامل ہے، این آر ایس پی، آر سی ڈی پی شامل ہیں، ان کی آن گراؤنڈ ٹیمز ہیں، وہ جاتی ہیں، وہ یہ چیزیں ویریفائی کرتی ہیں کہ آیا جس شخص نے اپلائی کیا ہے یہ زمین اس کی ہے یا نہیں.
وہ اس کا سنگل اونر ہے یا نہیں. پھر اس کو ڈفرینٹ سورسز سے بھی ویریفائی کیا جاتا ہے. پھر اس کی ویریفیکیشنز جو ہے وہ ہم ڈی سی آفیسز سے بھی کرواتے ہیں, ہم پولیس سے بھی کرواتے ہیں, اور ہم اس کی ویریفیکیشن نادرا سے بھی کرواتے ہیں کہ جو انفارمیشن وہ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے وہ اس ضلع کا رہائشی ہے یا نہیں, پنجاب کا رہائشی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ویریفیکیشنز کروا کے دین وی موو آن ود دس تھنگ کہ ہم نے اس کو قرضہ ایشو کرنا ہے یا نہیں کرنا. So this is how we move. اچھا, اس کے بعد قرضہ واپسی کا بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ انسٹالمنٹس جمع کروائیں لوگ, تو اس حوالے سے کون سا ایسا شیورٹی بانڈ ہے جو لیا جاتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو آبویسلی انڈر ٹیکنگ تو اس سے لی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ ہر مہینے اس نے قسط جمع کروانی ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم الحمدللہ تقریباً 87 کروڑ کے قریب ہمیں ریکوریز ہو چکی ہیں, اینڈ دیٹ از آلموسٹ 100%. جتنے لوگوں کی ڈیو تھی ریکوریز وہ ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں, اور الحمدللہ بڑا سکسیزفلی یہ چل رہا ہے. تو اس میں چونکہ یہ ایک 9 سال تک ایک اسکیم چلنی ہے آبویسلی, اور ایک ریکوری کا ایک ٹی ڈی ایس اور لمبا پروسیس ہے, تو یہ کنٹینیوس فالو اپ ہے. تو ہماری جتنی ٹیمز آن گراؤنڈ اویلیبل ہیں, اور جو ہمارے ڈسٹرکٹس اور ریجنز میں جو فاٹا کی ٹیمز ہیں ان کے پاس یہ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے. ہمارا اپنا ایک ڈیش بورڈ ہے جس پہ یہ کنٹینیوس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, جس پہ ہر ضلع کے بینیفیشریز کی ڈیٹیلز ہوتی ہے, ان کا ایڈریس, ان کا کانٹیکٹ نمبر, ان کی ساری ڈیٹیلز, اور اس کو ہم فالو کرتے رہتے ہیں تاکہ اگر کسی کو ریچ آؤٹ کرنا پڑے تو اس کو ٹائملی ریچ آؤٹ کیا جائے اور ریکوریز انشور کروائی جائے. اچھا, اس کے ساتھ جیسے ابھی ہم اپنا چھت اپنی گھر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اور بھی رہائشی اسکیمیں ہیں جن پہ ادارہ کام کر رہا ہے؟ جی, ایک اور سیم صاحبہ کا ایک اور پروگرام ہے جو ہم نے 2 مئی کو اس کو لانچ کیا تھا, وہ اپنی زمین اپنا گھر کے نام سے. اور اس میں ہم اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں جن کے پاس پیس آف لینڈ یا پارسل آف لینڈ بھی اویلیبل نہیں ہے. اپنی چھت اپنا گھر میں ہم ان لوگوں کو ایڈریس کر رہے تھے جن میں شہری علاقوں میں ان کے پاس 5 مرلے تک کا پلاٹ ہو, اور دیہاتی علاقوں میں ان کے پاس 10 مرلے تک کا پلاٹ ہو. اپنی زمین اپنا گھر میں ہمارے فاٹا کی جو اسکیمز ہیں, مطلب جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ہماری, اس میں جو ان الاٹڈ پلاٹس ہیں ان میں سے تقریباً 2000 پلاٹس ایسے ہیں 3 مرلہ کے جو ہم لوگوں کو دیں گے. اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں یا فاٹا گورنمنٹ کی ہیں؟ نہیں, اس طرح سے ہے کہ فاٹا کا چونکہ ایک مین مینڈیٹ ہے, یہ واحد ایسا ادارہ ہے جو افورڈیبل ہاؤسنگ پہ کام کرتا ہے. تو ہمارے پورے پنجاب میں 172 اسکیمز ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ کی. اس میں کچھ ایسے پلاٹس اویلیبل ہیں جو ابھی تک ان الاٹڈ ہیں, جو خالی پڑے ہیں, جو کسی کو الاٹ نہیں ہوئے, انہی کو ہم الاٹ کرنے جا رہے ہیں ان مستحق لوگوں کو. تو یہ پرائیویٹ اسکیمز میں نہیں ہے, یہ ہماری اپنی اسکیمز میں ہے, اور یہ فیز 1 ہے. فیز 1 میں ہم ابھی 2000 پلاٹس انشاءاللہ دیں گے, اور اگلے فیز میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مزید پلاٹس جو ہیں وہ لوگوں کو دیں. یہ افورڈیبل پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے آگے اگر بات کریں تو اس کے تحت 7577 پلاٹس کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے. یقیناً ایک یہ بڑا ڈیجٹ ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ کیسے تقسیم کیے جائیں گے؟ جی, میں تھوڑا بریف کر دوں, چونکہ اب جو یہ سی ایم انیشیٹیوز ہیں یہ تو دونوں الگ ہیں, اپنی چھت اپنا گھر اور اپنی زمین اپنا گھر. جو ہمارے افورڈیبل پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز 2020 ہیں, ان کے تحت ہمارے پاس اب یہ مینڈیٹ آ گیا کہ ہم پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز کو بھی این او سی جاری کرتے ہیں جس طرح باقی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کرتی ہیں. لیکن ہم کس طرح سے یونیک ہیں, ہم اس طرح سے کسی نے بھی اگر اپنی سوسائٹی کو لانچ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے این او سی فاٹا جو ہے وہ دے گا. بالکل, لیکن وہ اگر ہمارے پاس کوئی سوسائٹی آتی ہے فار انسٹنس تو وہ ہمارے رولز کے تحت ہوگی گورن. اور ہمارے رولز میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ایریا کا 20% جو ہے وہ ہمیں پلیج کریں گے فار افورڈیبل ہاؤسنگ. ٹھیک ہے. تو یہ جو 7500 کے قریب پلاٹس ہیں, یہ ان 7 ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کا این او سی کا پروسیس پورا ہوا ہے, ان میں ہمارے پاس 7. اور انشاءاللہ آگے آنے والی سوسائٹیز, مطلب جب ہم مزید ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کلیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نمبر ہمارے پاس بریف اپ ہوتا جائے گا. یہ اس لیے ضروری ہے, یا یہ اس لیے ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے کہ ہم ایک انکلوسیو ہاؤسنگ کا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں, کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ امیروں کا علاقہ ہے اور یہ غریبوں کا علاقہ ہے, اور یہ جو ہے یہ ایک خاص کلاس آف پیپل کے لیے جگہ ہے, اور یہ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ کلاس آف پیپل کے لیے جگہ ہے. جب آپ ایک پرٹیکولر سوسائٹی میں ہی پرسنٹیج آف لینڈ فکس کر دیتے ہیں تو دے کین لیو سائملٹینیسلی. تو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں جب ہم اس کو مزید پروسیس کرتے ہیں
تو یہ نمبر جو ہے یہ 7,500 سے بڑھ ان کے کی کئی ہزار تقسیم ہو کس طرح سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ یہ انشاءاللہ جب اس کی ہم پرائس فکس کرتے ہیں، پرائس فکس کرنے کے بعد ان کی بیلٹنگ ہوتی ہے، ان کو ہم اناؤنس کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی بیلٹنگ ہوتی ہے. تو بیلٹنگ میں پھر جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کو یہ پلاٹ دیے جاتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک بڑا انیشیٹو ہے. اگر کوئی سوسائٹی اپنا ریٹ شاید 10 گنا زیادہ رکھ رہی ہے تو فاٹا افورڈیبل ریٹس پہ جو ہے وہاں پہ ہی پلاٹس جو ہے وہ تقسیم کرے گا. بالکل بالکل. اس کے ساتھ ساتھ زمین کے ریکارڈ کو ڈیجیٹل بنیادوں پر جو ہے وہ محفوظ کرنا بھی یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اب تک کتنے فیصد جو ہے وہ کام مکمل ہو چکا ہے؟ یہ ایک اگین ایک بڑی جس کو کہتے ہیں ایک ہسٹوریکل اچیومنٹ ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم سارا ریکارڈ اپنا ڈیجیٹائز کر چکے ہیں، ہماری جو 172 اسکیمز ہیں ان کا. اور اب ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پہ شفٹ ہو جائیں. اس میں پیلرا نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. پیلرا نے سارا ریکارڈ ڈیجیٹائز کرنے میں بڑا ہمیں اسپیئر ہیڈ کیا، ہمیں گائیڈ کیا، اور وہ اپنی ٹیمز ڈپیوٹ کی. اور اب انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں ہم کوشش کر رہے ہیں، ویری نیئر فیوچر، ہم جو ٹرانزیکشنز ہیں ساری وہ آن لائن کریں انشاءاللہ. اچھا، اسی طرح ابھی جیسے ہم بات کرتے اپنا چھت اپنی چھت اپنا گھر کی، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آن لائن پورٹل ڈی سیز اور اے سیز کے آفیسز میں ہے، اسی طرح اپنی زمین اور اپنا گھر اسکیم کے تحت جو ہے وہ آن لائن پورٹل کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح سے درخواست جو ہے وہ جمع کرائی جا رہی ہے؟ اپنی زمین اپنا گھر کا بھی پورٹل جب ہم نے 2 مئی کو لانچ کیا تو یہ بیسیکلی اسکیم ہے ہماری 19 اضلاع میں، ٹھیک ہے. اور ہماری 23 ڈفرینٹ ہاؤسنگ اسکیمز ہیں جہاں پہ یہ پلاٹس اویلیبل تھے. تو اس کا جو کرائٹیریا تھا اس کے تحت لوگوں نے اپلیکیشن سبمٹ کروانا شروع کی، اور وہ بھی ایک آن لائن پورٹل ہے azag.punjab.gov.pk جس پہ لوگ اپنی اپلیکیشنز جو ہے وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں. اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور ہمیں ابھی تقریباً کوئی 4-4.5 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز جو ہیں وہ ریسیو ہو چکی ہیں، اور یہ پروسیس ابھی چل رہا ہے. اچھا سکندر صاحب، اگر ہم اوور آل فاٹا کے حوالے سے بات کریں، اس کے دائرہ کار کے حوالے سے بات کریں، اس کے مینڈیٹ کی بات کریں، تو کیا اس کا میکانزم ہے اور مستقبل میں آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، فاٹا جب بنا تو انیشیلی ان 1950s یہ HNP پہ ڈپارٹمنٹ تھا، ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ، اور 1973 میں ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ بنا. اس سے پہلے یہ انہیرٹ ہوئے جو ہمارے ڈفرینٹ ٹاؤنس تھے، سیٹلائٹ ٹاؤنس تھے، منڈی ٹاؤنس تھے، وہ اس کا حصہ بنے. اور فاٹا جو ہے یہ بنا جا کے 2004 میں، اور یہ واحد ادارہ ہے جو افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر کام کر رہا ہے. اور افورڈیبل ہاؤسنگ صرف پاکستان یا ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ نہیں، یہ دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے. جس طرح سے آپ کے اربنائزیشن کے چیلنجز بڑھ رہے ہیں، پاپولیشن کے چیلنجز بڑھ رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کے چیلنجز بڑھ رہے ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ از ون آف دا بگیسٹ پرابلمس. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے فاٹا جو ہے وہ ابھی اسپیئر ہیڈ رول پلے کر رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلی دفعہ ہوا کہ چیف منسٹر انیشیٹو پہ 2 ایسی بڑی لینڈ مارک اسکیمز آئی ہیں. اس کے علاوہ ہم یہی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم APHS رولز کے تحت اور جوائنٹ وینچر رولز کے تحت پرائیویٹ ڈیولپرز کو انگیج کر کے تو ہم کوشش کریں گے اربن سینٹرز میں اگر ہم ہائی رائز کی طرف جا سکیں تو اس ٹرینڈ کو لے کے آئیں. اور جس طرح سے ہم اپنے آرکیٹیکچر میں چینجز لا کے، تبدیلیاں لا کے، جتنا اپنے گھروں کو انرجی ایفیشینٹ اور افورڈیبل کر سکیں، بلڈنگ مٹیریل نیا انٹروڈیوس کروا سکیں، کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروا سکیں جہاں پہ ہمارے آرکیٹیکچرل چینجز کر کے گھروں کی افورڈیبلٹی کو بہتر کیا جا سکے. تو یہ چیزیں آلریڈی وی آر ورکنگ آن اٹ، اینڈ انشاءاللہ ویری سون ول بی لانچنگ دیز تھنگز ایز ویل. اچھا، طرز تعمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چینی جو ایک وہ ہے آپ کہہ لیں پروجیکٹس ہیں وہ بڑے کامیاب رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ سستا اور جدید اس کو سمجھا جاتا ہے، تو اسی طرح فلیٹ سسٹم پہ بھی جو ہے وہ فاٹا جا رہا ہے اور اس پہ بھی کام ہوگا؟ دیکھیں اس طرح سے ہے، چونکہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہمیں ایک بڑی ٹرانزیشن کی ضرورت ہے. تو آلریڈی اس پہ ہم 2-3 سیشنز کر چکے ہیں، کانفرنسز کر چکے ہیں، جس پہ ہم ان پٹ لے چکے ہیں ڈفرینٹ آرکیٹیکچر سے، ہم ان پٹ لے چکے ہیں اپنی اکیڈیمیا سے، چونکہ ڈیفینیٹلی ہم ایک ایسا فیوچر دینا چاہتے ہیں جو سسٹینیبل ہو. ٹھیک ہے، تو بہت جلد انشاءاللہ ہم آرکیٹیکچر کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر، افورڈیبلٹی کے اوپر ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں. ایز آف ناؤ تو آن گراؤنڈ آبویسلی کچھ نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ ہم افورڈیبل انفراسٹرکچر کے اوپر یا سسٹینیبل انفراسٹرکچر کے اوپر اگر ہم نے کوئی چیزیں مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائی ہوں،
لیکن آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ انوویشن ہم لے کے آئیں گے، اینڈ فاٹا ول اسپیر ہیڈ دس تھنگ انشاءاللہ۔ سکندر صاحب، جس طرح سے آپ نے انٹرنیشنل کانفرنسز کے حوالے سے بات کی ہے، تو کیا رہائشی منصوبوں پہ کسی طرح کے جو غیر ملکی مالیاتی ادارے ہیں ان کی بھی مدد لی جا رہی ہے؟ جی، ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے پنجاب افورڈیبل ہاؤسنگ جی پروگرام، جو کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے چل رہا ہے، اور اس میں کوئی ہمیں آلموسٹ $200 ملین کے وہ سپورٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور وہ افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے ہی ہے۔ اور اس میں ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز اویلیبل ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو جو لیگل کور انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، جو ہم نے ابھی APHS رولز بنائے ہیں، جوائنٹ وینچر رولز بنائے ہیں، اس میں انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کی ہے، اور انہی پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ ہمارے ڈفرینٹ تقریباً 13 کے قریب ایسے لینڈز ہیں ہمارے، جہاں پہ ہم ابھی ان کے تعاون سے ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ ٹھیک ہے سکندر صاحب، ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ درست ہر وقت بر وقت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم کہ پنجاب میں کس طرح سے جو ہے سستے گھر اور زمین جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے, اور پنجاب حکومت کی جس طرح سے میں نے بات کی تھی پہلے بھی کہ ترجیحات میں شامل ہے کہ ہر شہری کا جو ہے اپنا ذاتی گھر ہو. ڈی جی فاٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر جو ہے وہ اس کا خواب پورا کر سکتے ہیں. اچھا ڈی جی صاحب بتائیے گا, جیسے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ نارملی نئی سے نئی سوسائٹیز جو ہیں وہ لانچ ہو رہی ہیں اور بہت سے فراڈز بھی ہوتے ہیں. اب فاٹا کے پاس بھی اتھارٹی ہے کہ این او سیز جو ہیں وہ سوسائٹیز کو جاری کرے, تو بتائیے گا کہ کیا کرائیٹیریا ہے اور کس طرح سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, اور اسپیشلی جو عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں جو بیچارے جگہ جگہ اپنے پیسے فائلوں کے پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں, کس طرح سے وہ ایسے مافیا سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے جس کے تحت کہیں بھی اسکیم اگر بنائی جا رہی ہے تو جنرلی عوام کو یہ چیزیں سرٹین کر لینی چاہیے کہ ان کے پاس متعلقہ این او سیز متعلقہ اپروولس ہیں یا نہیں ہیں. چونکہ جو انفلکس ہمارے پاس آ گیا ہاؤسنگ سوسائٹیز کا, اس میں بہت سی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز انفارچونیٹلی آ گئی ہیں جن کے پاس شاید ریکوائرڈ اپروولس نہیں تھے, اور اس میں ایک بڑا جو ایک کامن پریکٹس انفارچونیٹلی اسٹارٹ ہوگی کہ لیٹ سے اگر ان کے پاس اپرووڈ پارسل آف لینڈ جو ہے وہ 100 کنال کا ہے تو انہوں نے شو اس کو 200 کنال کیا ہوتا, اور لوگ جو ہیں وہ چونکہ وہ گراؤنڈ چیک نہیں کرتے یا متعلقہ اداروں کو ریچ آؤٹ نہیں کرتے, تو اسی لیے یہ جو فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہیں یہ بڑی بڑھ گئی ہیں. فاٹا کے حوالے سے اگر میں بات کروں پرٹیکولرلی تو وی آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ اٹ. اگر ہم کسی بھی سوسائٹی جو ہمارے ساتھ رجسٹر ہوتی ہے اور جس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں, تو جو اس کا 20% ایریا ہوگا جو افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے بک ہوگا, اس کے ایک تو اس سے اندازہ ہو جائے گا لوگوں کو کہ اس کا اوور آل سائز کیا ہے اس اسکیم کا, اور کیا فیسلٹیز وہ پرووائڈ کر رہی ہے, اور ویدر اٹ از گڈ اور ناٹ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم جب بھی کوئی چیز اپروو کرتے ہیں ہمارے اپروولز میں یہ چیز کلیئرلی لکھی ہوئی ہے کہ جو اپرووڈ پارسل آف لینڈ ہے انلیس انٹل وہ ہماری گورننگ باڈی سے اپروو ہو کے اس کو فارم ایف ایشو نہیں ہوتا, تو وہ ایڈورٹائز بھی نہیں کر سکتے اور وہ اس طرح لوگوں سے سیل پرچیز بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے نیئر فیوچر میں انشاءاللہ ہم ایک فورس بھی ڈیولپ کریں ایل ڈی اے کی طرز پہ یا اور اتھارٹیز کی طرز پہ, کہ جہاں ہم اس چیز کو انشور کریں کہ اس قسم کی کوئی وائلیشنز نہ ہو اور لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی. اچھا اس کے ساتھ یہ کویشچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب فیز وائز جو ہے وہ سوسائٹیز جو ہے اس کی کٹنگ ہوتی ہے, تو ہر فیز کا الگ الگ اپروول جو ہے وہ فاٹا جاری کرتا ہے. دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. فار انسٹنس ہمارے پاس اگر کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی آتی ہے اور وہ اگر ہمارے پاس ایٹ ونس ایک کیس لے آئے ہیں جس میں وہ لیٹ سے 1000 کنال کی اسکیم لے آئے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ فیزز ہیں, تو ہم تو اس چیز کو اپروو کریں گے جو ہمارے پاس آیا. اب اگر اس 1000 کنال سے بیونڈ وہ کچھ بھی لے کے آئیں گے اس کو پھر دوبارہ سے پروسیس کرنا پڑے گا اور ایز اے نئی اسکیم جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا فاٹا صرف رہائشی اسکیم میں ہی بناتا ہے یا ماسٹر پلاننگ اور علاقائی ترقی پر بھی کردار جو ہے ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں انیشلی جب یہ محکمہ بنا تھا تو شاید اس وقت اس کا رول بہت ایکسٹینڈڈ تھا, ٹھیک ہے, اس کے پاس ماسٹر پلاننگ کا اختیار بھی تھا, لینڈ زوننگ کا اختیار بھی تھا, لیکن اب چونکہ کافی اسپیشلائزڈ ادارے بن چکے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے پاس کافی رول چلا گیا ہوا ہے, اربن یونٹ بن چکا ہوا ہے, تو اس لیے جو ابھی اسپیشل پلاننگ ہے یا ٹاؤن پلاننگ ہے یا ماسٹر پلاننگ ہے وہ فاٹا کا مینڈیٹ نہیں ہے. وہ ابھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو جا چکا ہے یا اربن یونٹ کو جا چکا ہے. ہم جو ہیں وہ ہم صرف فاٹا جو ہے وہ پرٹیکولرلی ڈیل کر رہے ہیں فار ڈیولپنگ افورڈیبل ہاؤسنگ پروجیکٹ. اچھا بلینس کے پروجیکٹس ہیں فاٹا کے پاس, اور مریم نواز صاحبہ کے ویژن کے مطابق ان کی یہ کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں تمام اداروں کو کہ یہاں پر شفافیت کو جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی دینی چاہیے, دیں گے آپ لوگ. تو آپ کے خیال میں کس طرح سے اس سارے پروجیکٹ کو ہے جو شفافیت سے رکھا جائے گا اور کس طرح سے جو ہے وہ کرپشن سے پاک رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ کی کہ اتنے بڑے کوانٹم پہ جو پروجیکٹس انیشیٹ کیے ہیں ان میں ہم پہ کسی قسم کا بھی کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2,
جب آپ پروسیجرز کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں تو اس میں پھر چونکہ ہیومن انٹرونشن نہیں رہتی، جب ہیومن انٹرونشن نہیں رہتی تو آپ کے پاس ڈسکریشن کا مارجن نہیں ہوتا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف اداروں میں کام کرتے ہوئے آپ پہ طرح طرح کے پریشرز ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو پش کیا جاتا ہے فیورٹزم کے لیے. لیکن الحمدللہ پرٹیکولرلی اگر میں یہ 2 CM انیشیٹوز کی بات کروں جن کو ابھی ہم اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز ہم نے ابھی تک فیس نہیں کی الحمدللہ، اور بڑی شفافیت سے سارا پروگرام چل رہا ہے. اور اس میں ہماری بڑی ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں ریویو کی، چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ بھی، اور جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں بلال یاسین صاحب ان کے ساتھ بھی. اور اس میں ہمیں بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ جو اپرووڈ کرائٹیریا ہے اس کے تحت ہم نے چلنا ہے اور اس کو ہم نے کسی صورت وائلیٹ نہیں کرنا. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے سالانہ 1 لاکھ گھروں کی فراہمی کا ہدف جو ہے وہ دے رکھا ہے. کیا آپ کی اتھارٹی اب تک اس پیش رفت سے مطمئن ہے کہ جتنی اسپیڈیلی گھر زیر تعمیر ہیں یہ ہدف جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا؟ جی انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک مشکل ٹاسک تھا ہمارے لیے، پرٹیکولرلی جس طرح میں نے گزارش کی کہ فاٹا میں کبھی بھی ایسا کوئی CM انیشیٹو آیا نہیں ہے. تو یہ محکمے کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا آبویسلی کہ اپنی کیپیسٹی کو اتنا اسکیل اپ کرے کہ اس حوالے سے چیزوں کو لے کے چلیں. اور اس میں ہمارے جو امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اس میں بینک آف پنجاب ایز این ایجنٹ بینک آ رہا ہے، ہمارے جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آ رہے ہیں، آن گراؤنڈ ہماری ٹیمز ہیں. تو الحمدللہ ابھی تک ہم 52,000 قرضے تقسیم کر چکے ہیں، 42,000 سے زیادہ گھر زیر تعمیر ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ دسمبر تک ہم اس ٹارگٹ کو لازمی طور پہ اچیو کریں گے انشاءاللہ. اچھا سکندر صاحب، اگر ان اسکیمز کے حوالے سے ہم بات کریں، ان انیشیٹوز کے حوالے سے بات کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ غریب انسان کے لیے یا غریب عوام کے لیے اس انیشیٹوز کا کیا اثر پڑے گا، اور گراس روٹ لیول پر کس حد تک یہ جو منصوبہ ہے وہ کام کرے گا؟ دیکھیں میں اگر آپ میرے سے دل کی بات پوچھیں تو اپنا گھر ہونا شاید ہر انسان کا وہ جو کچھ لینڈ مارک اچیومنٹس ہوتی ہیں زندگی میں ان میں سے ایک ہے. اور اپنے گھر کو حاصل کرنے کے لیے ہی شاید بہت تگ و دو لوگ کرتے ہیں، اور پرٹیکولرلی ان کی ساری عمر جو ہے وہ اس چیز میں گزر جاتی ہے. تو بہت سے ایسے انیشیٹوز ہیں گورنمنٹ کے جس میں عوام کی فلاح و بہبود کی جا رہی ہے. لیکن میں چونکہ فیلڈ میں بھی گیا، تقریباً ڈفرینٹ اضلاع میں جا کے لوگوں سے بھی ملے، بینیفیشری سے بھی ملے، تو لوگوں کا فیڈ بیک اتنا اوور ویلمنگ ہے کہ وہ میجورٹی ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ شاید ہم یہ تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کہہ رہے تھے گورنمنٹ سے کہ ہمیں مطلب وہ اس حد تک جا کے فیسیلیٹیٹ کریں گے. آبویسلی ہم پہ ایک سوال ہمیشہ یہ اٹھتا ہے کہ یار 15 لاکھ میں کون سا گھر بنتا ہے؟ اب آبویسلی مطلب 15 لاکھ میں آپ DHA میں تو گھر نہیں بنا سکیں گے، یا کسی ایسی پوش ایریا میں تو نہیں بنا سکیں گے. لیکن وہ شخص جو کرائے پہ رہ رہا ہے، یا وہ شخص جو ایک کمرے کے گھر میں رہ رہا ہے اور اس کا رینٹ بھی بہت اور اس زیادہ کا رینٹ بھی دے رہا ہے، اور وہ ایک کوالٹی آف لیونگ اس کی کمپرومائز ہے، یا وہ شخص جو کہیں سبزی منڈی میں ریڑھی لگاتا ہے اور اس کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا اس کی انکم کا آدھا حصہ گھر کے کرائے میں چلا جاتا ہے. جب اس کو یہ فیسلٹی ملی ہے، ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے 5 سال پہلے پلاٹ لیا، 10 سال پہلے لیا، 12 سال پہلے لیا، لیکن ہمارے پاس فائنینسنگ نہیں تھی کہ ہم بنا سکیں. تو یہ جو 15 لاکھ کا قرض ہے یہ ان کے لیے ایز اے آکسیجن کام کر رہا ہے، اور پیپل آر سو تھینکفل ٹو دا گورنمنٹ. اور میرے خیال میں، اور یہ صرف ایک اپنی چھت نہیں ہے، یہ ایک سوسائٹل چینج ہے، یہ ایک اکنامک چینج ہے. اور ان اے لانگر رن انشاءاللہ جب یہ پروگرام رواں ہوتا ہے، جو کہ CM صاحبہ کا ویژن ہے کہ ہم نے 5 لاکھ قرضوں کی تقسیم اور 5 لاکھ گھروں تک جانا ہے، تو یو ول سی کہ اٹس اے ہیوج نمبر. اور اس کو اگر آپ کوانٹیفائی کریں، آپ اپنا فیملی سائز ہمارا ایوریج دیکھیں تو آپ 5 لاکھ فیملیز کو جب آپ گھر یا اپنی چھت دیتی ہیں تو اٹ از اے کنسیڈریبل سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. اچھا، اس کے ساتھ حکومت کی طرف سے جو پہلی انسٹالمنٹ ہے وہ شروع کے وقت 7.5 لاکھ دی جاتی ہے، اور اگلی جو دوسری انسٹالمنٹ ہے وہ جب لینٹر مکمل ہو جاتا ہے تو تب دی جاتی ہے. اس حوالے سے کہ اس کی وجہ کیا ہے، رقم ایک ساتھ کیوں نہیں دی جاتی؟ دیکھیں ہم پہ سب سے بڑا جو چیلنج یا ہم پہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی آن گراؤنڈ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس چیز کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے اور سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے جب ہماری ٹیم وزٹ کرتی ہے تو انیشلی اس پلاٹ کی تصویر لی جاتی ہے کہ جی یہاں پہ گھر بنے گا.
جب اس کو پہلی انسٹالمنٹ دے دی جاتی ہے تو پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وزٹ ہوتا ہے جس پہ اس گھر کی کنسٹرکشن کی پکچرز لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جب لینٹر ڈال جاتا ہے پھر اس کو دوسری قسط دی جاتی ہے. تو ابھی ہمارے پاس تھرو GIS میپنگ وہ تمام 42,000 سے زائد لوگوں کی لوکیشنز موجود ہیں اور پکچرز موجود ہیں, اور وہ اس سٹیجز پہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے, اس جگہ پہ یہ گھر کمپلیٹ ہو گیا, یہ لوگ شفٹ ہو گئے ہیں. تو یہ اس کو انسٹالمنٹس میں دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم انشور کر سکیں کہ قرضہ گھر بنانے کے لیے لیا گیا اور اس سے گھر ہی بنایا گیا. یہ اس کا اچھا, لیکن اگر ہم سکندر صاحب اس حوالے سے اوور آل بھی بات کریں تو اگر بینکنگ سیکٹر سے بھی ہم ہاؤسنگ لون جو ہے وہ لیتے ہیں تو وہ بھی انسٹالمنٹس پہ ہی جو ہے آپ کو پیسے دیتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ جب گھر تعمیر ہوتا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ انسٹالمنٹس دیتے رہتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ جس کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنا گھر جو ہے وہ بنا لے, لیکن جس کے پاس زمین کا ٹکڑا نہیں ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے کیا پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, اس میں ایک تو آبویسلی جو آپ نے بینکنگ سیکٹر کی بات کی, آبویسلی یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل پریکٹس بھی ہے اور چل بھی رہا ہے آبویسلی, تو ایک تو اس فیکٹر کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پریکٹس جاری رکھی. اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ زمین کا ٹکڑا جن لوگوں کے پاس نہیں ہے اس کے لیے اپنی زمین اپنا گھر اسکیم لانچ ہوئی ہے. آبویسلی یہ اس کا فیز 1 ہے اور ابھی صرف 2,000 لوگوں کو دیا جا رہا ہے, لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کا فیز 2 بھی لانچ کیا جائے گا. اور ہماری تقریباً فاٹا کی اپنی کوئی 44 کے قریب ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن میں کولونائزیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہوئی. تو شاید آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس نمبر کو بڑھا سکیں اور ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں جن کے پاس زمین کا ٹکڑا بھی اویلیبل نہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کویشچن امپورٹنٹ ہے, ہر چیز میں جو ہے خواتین کا کوٹا رکھا جاتا ہے, جو ہمارے مزدور بہن بھائی ہیں ان کا کوٹا رکھا جاتا ہے, اقلیتوں کا کوٹا رکھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا خصوصی کوٹے ان اسکیمز میں بھی گھروں کے حوالے سے رکھے گئے ہیں؟ جی, ان اسکیمز میں پرٹیکولرلی جو خواتین کے لیے 30% کوٹا رکھا گیا اور وی آر میکنگ شور, اور ابھی تک ہمارے پاس جنرلی بھی جو ہم بریک اپ اپلیکیشنز کا وہ مور دین 40% ہمارے پاس خواتین سے آ رہی ہیں اپلیکیشنز. باقی اقلیتوں یا جو ہمارے پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے کوئی خاص کوٹا مختص نہیں ہے, لیکن کسی قسم کا کوئی بار نہیں ہے. وی آر انکریجنگ اینڈ وی آر ریچنگ آؤٹ ٹو پیپل کہ کوئی ایسے مارجنلائزڈ اگر ہمارے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں تو ان تو ہم ریچ آؤٹ کریں, اور اگر ان کی یہ ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں تو وہ. اچھا, یہ بھی ایک بڑا سکندر صاحب چیلنج ہے کہ مستحق افراد تک جو ہے وہ آپ ان اسکیموں کو پہنچا سکیں. یہ واقعی بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس چیلنج کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے پراپر اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی لانچ کی, اور ہم جس کو کہتے ہیں کہ بالکل روایتی طریقوں پہ نہیں رہے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم گراس روٹ لیول تک جائیں. اب دیکھنا جو اس طرح کے لوگ ہیں ان بیچاروں کو تو شاید ڈیجیٹل میڈیا کا بھی نہیں پتا کہ کس طرح سے آپ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا, اور کس طرح سے شاید ٹی وی بھی ان کے گھروں میں نہیں ہوتے, نیوز پیپرز ان کو پڑھنا نہیں آتے, تو بڑا ایک ٹف چیلنج رہا ہوگا یہ بھی آپ. جی بالکل ایسی ہے, چونکہ انیشلی جب چیزیں لانچ ہو گئیں اور ہمیں اپلیکیشنز آ گئیں تو وہ تو ایک انیشیل تھرسٹ تھا جس پہ آ گئیں, لیکن اس کو پھر آگے فردر لے جانے کے لیے ہم نے ایک پراپر کمیونیکیشن اسٹریٹجی لانچ کی, جس میں ہم نے آن گراؤنڈ مساجد میں اعلانات, لوکل گیدرنگز میں اعلانات لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے, اور ابھی انشاءاللہ اس رواں سال میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اکیڈمیا کو انگیج کریں, ہم سیمینارز کانفرنسز کروائیں جس پہ نہ صرف اس پروگرام کی حوالے سے بات کریں بلکہ ہم افورڈیبل ہاؤسنگ کو ایز اے چیلنج اور ایز اے ٹاپک پریزنٹ کر کے لوگوں سے آئیڈیاز لیں اور انپٹ لیں. اچھا, ویسے اوور آل اگر ہم بات کریں تو یقیناً ہر شہری کا اپنا گھر, اپنی چھت جو ہے وہ ایک خواب ہے, تو آپ کی نظر میں خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ابھی تک کہاں کہاں رکاوٹیں جو ہیں وہ پیش آتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یہ چیلنج ہے ہی بہت بڑا. ہمیں مطلب اوور آل پاکستان میں کم از کم راؤنڈ اباؤٹ 1 کروڑ گھروں کی کمی ہے, فار انسٹنس اگر آپ گلوبل سٹینڈرڈس کے حوالے سے دیکھیں, اور پنجاب بینگ دا لارجسٹ پروونس اور ہوسٹنگ دا لارجسٹ پاپولیشن, ہمارے لیے یہ چیلنج آبویسلی بہت بڑا ہے. اور اگر آپ صحیح ڈائریکشن میں اسٹیپس لینا شروع کریں تو آبویسلی ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس پرابلم کی گریوٹی کو کم کر سکتے ہیں, لیکن ایک بڑی ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. آپ کو پلانڈ اربنائزیشن کی ضرورت ہے, آپ کو پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے,
آپ کو کلائمیٹ چیلنجز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سنگولرلی کوئی ایک محکمہ اٹھ کے ان تمام چیلنجز کو ایڈریس نہیں کر سکتا. تو انلیس انٹل ایک ہولسٹک اپروچ ہو جس کے تحت رہ کے آپ اپنے شہروں کو آباد کریں, اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, تو پھر انشاءاللہ یہ ہاؤسنگ کا پرابلم بھی جو ہے اٹ کین بی ایڈریسڈ. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ ایک کم وقت میں, ایک کم ٹائم میں آپ کو پراپر جو ہیں وہ ساری چیزیں اور سارے ٹارگٹس اچیو کرنے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی کوئی اپلیکیشن سبمٹ کرواتا ہے ان اسکیموں کے حوالے سے, تو کتنے عرصے میں اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے اور کام فوری طور پہ شروع کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں, جیسے ہی ہمیں اپلیکیشن ریسیو ہوتی ہے تو وہ ایک رینڈم پروسیس کے تھرو ہم اپنے مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنس کو فارورڈ کر دیتے ہیں, اور وہ اسی دن اس پہ اپنا آن گراؤنڈ ویریفیکیشن کا پروسیس اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اب اس میں ملٹیپل سٹیجز ہیں. فار انسٹنس وہ انیشیلی جا کے بندے سے ملتے ہیں, پھر اس سے ڈاکیومنٹس لیتے ہیں, پھر لینڈ ڈاکیومنٹس جو ہیں ان کو ویریفائی کرتے ہیں, پھر ان سے گارنٹرز کو بلا کے بٹھا کے وہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ کرتا ہے, یہ چیز ہے, فلاں فلاں فلاں. تو وہ جو پورا پروسیس ہے اس پہ کم از کم 18 سے 19 دن لگتے ہیں. ونس دس گراؤنڈ چیک از کمپلیٹ تو وہ ڈیٹا ہمارے پاس ویریفائی ہو کے پورٹل پہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے کہ جی دس پرسن از ریڈی فار لون ڈسبرسمنٹ. اور جب یہ ویریفائی ہو جاتا ہے تو ہم مہینے میں 2 بار ڈسبرسمنٹ کا پروسیس رن کرتے ہیں, ہر مہینے کی 15 تاریخ کو اور 30 تاریخ کو. تو جو ہمارے پاس چنک اکٹھا ہوا ہوتا ہے لیٹ سے مہینے میں 5-6 ہزار لوگوں کا, 15 تاریخ کو جب ہم اپروول اس کا گرانٹ کرتے ہیں تو بینک ان کے اکاؤنٹس بنا کے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے, اور یہ پروسیس ہر مہینے 2 دفعہ ہوتا. ٹھیک ہے. انیشیلی جب ہم نے اسٹارٹ کیا, چونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹیپل پارٹنرز اور ملٹیپل لیئرز اس میں موجود ہیں, تو سسٹم کو وہ اسٹریم لائن کرنے میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگا. ابھی الحمدللہ ہم ماہانہ کم از کم 10-11-12 ہزار لوگوں کو اسکروٹنائز کر کے ہم قرضے جو ہیں وہ دے رہے ہیں. اچھا, تعمیر ہونے کا جو سارا پروسیجر ہے وہ بھی بڑا سپیڈی ہوتا ہے. گھروں کو اگر 3 ماہ میں مکمل کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی پائیداری اور معیار میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا؟ اچھا دیکھیں, اس طرح سے ہے کہ یہ چونکہ جب ہم آن گراؤنڈ گئے تو ہم نے دیکھا اور یہ ریئلائز کیا بہت سی جگہوں پہ لوگ خود انوالو ہیں کنسٹرکشن میں. ہمارا جو طبقہ ہے وہ موسٹ آف دا پیپل یا وہ دیہڑی دار طبقہ ہے, ٹھیک ہے, یا وہ لو انکم طبقہ ہے, یا وہ لوگ ہیں کوئی رکشہ چلا رہا ہے, یا وہ کہیں اور کوئی اس طرح کی جاب کر رہا ہے, تو وہ خود انوالو ہیں اپنے گھر بنانے میں. تو آبویسلی ایک تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی مڈل مین انوالو ہے یا ٹھیکیدار انوالو ہے تو وہ مٹیریل میں کوئی آگے پیچھے چیز کرے گا وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ کہ چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مانیٹرنگ ساتھ ساتھ رہے اور گھر مکمل ہوں, تاکہ ہم یہ چیز اسرٹین کر سکیں کہ ہاں جی میں نے جو ایفرٹ کیا, جو لگایا, جو حکومت نے پیسے دیے, تو 3 ماہ میں 4 ماہ میں وہ گھر مکمل ہو کے لوگ شفٹ ہو گئے, تاکہ ہم یہ چیز ریفلیکٹ کر سکیں کہ واقعی آن گراؤنڈ لوگوں تک بینیفٹ جا رہا ہے. تو الحمدللہ ابھی تک ہمیں ایسی کوئی کمپلین آئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک مانیٹرنگ میکانزم موجود ہے پراپر, ہماری ٹیمز جاتی ہیں, وہ ان چیزوں کو انشور کرتی ہیں, اینڈ وی آر میکنگ شور کہ انشاءاللہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. اچھا, ابھی تک جو بہت بڑی اور حشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی کرپشن کا جو کیس ہے وہ سامنے نہیں آیا. ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی کامیابی ہے آپ کے لیے بھی, حکومت پنجاب کے لیے بھی. کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ, اور کتنا ٹف رہا ہے آپ کو ان ساری چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا؟ جی, جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہ ہے, جب کوئی بھی اسکیم لانچ ہوتی ہے اس کا کوانٹم ہے بھی بہت بڑا. ابھی تک ہم گزشتہ بلینس میں, یہ مطلب گزشتہ 8 ماہ میں ہم تقریباً 60 ارب کے قرضے ایشو کر چکے ہیں. تو اگر کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں اسکیم کی یا گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کویسچن ہوتی ہے, تو وہ سارا پروگرام جو ہے آپ کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس پہ کویسچن مارک آ جاتا ہے. تو الحمدللہ ابھی تک یہ جتنی کامیابی سے چلا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہمارے پروسیجرز جو ہیں وہ سارے آٹومیٹڈ ہیں, اور الحمدللہ ہمیں کوئی کسی قسم کا کبھی کوئی ایسی پش یا کوئی ایسا پریشر نہیں آیا جس میں ہمیں کوئی ایکسیپشن کریٹ کرنے کو کہا گیا ہو. تو ان 2 ریزنز کی وجہ سے الحمدللہ ابھی تک بڑا سکسیزفلی چل رہا ہے پروگرام. اچھا, 25 فروری 2025 کو پہلا قرض حاصل کرنے والی لاہور کی رہائشی کو گھر کا فرنیچر مہیا کیا, اور آج یہ سفر جو ہے ہم دیکھتے ہیں بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. کیا غریبوں کے ہر خواب کو پورا کرنے کا ٹارگٹ پورا ہونے جا رہا ہے؟
جی انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے اور سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق، اور یہ سی ایم صاحبہ کی ہی خواہش تھی کہ پہلے جو 5 گھر مکمل ہوں ان کو فرنیچر بھی پرووائڈ کیا جائے. تو ہم نے 2 لاہور میں گھر مکمل ہوئے تھے اور ایک ملتان، راولپنڈی اور فیصل آباد میں، ان کو بھی فرنیچر پرووائڈ کیا. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ حکومت پنجاب اور سی ایم صاحبہ کے ویژن کے تحت جو کم از کم اپنی چھت اپنا گھر کا جو لوگوں کا خواب ہے اس کو ہم شرمندہ اچھا، تعبیر کریں. مزید کن کن اضلاع میں جو ہے یہ پروجیکٹ شروع ہونے جا رہے ہیں؟ جو کیونکہ جو اپنی عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ ان تک یہ جو ہے اسکیمز کب تک آئیں گی. جو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہے وہ تو پورے پنجاب میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب ہم الحمدللہ اٹک سے لے کے تو راجن پور اور رحیم یار خان تک ہمارے پاس اپلیکینٹس ہیں اور وہ اپلائی کر رہے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں. جو اپنی زمین اپنا گھر پروگرام ہے وہ ابھی 19 اضلاع میں ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں ہم باقی اضلاع میں بھی اسے لے کے آئیں گے. تو انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں وہ باقی اضلاع میں بھی انیشیٹ ہوگا اور پھر وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اچھا، پروگرام کے اینڈ پہ کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ کیونکہ نارمل یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ کوئی چینل اور کوئی کیبل کی جو ہے وہ نہیں پہنچتی، وہاں پی ٹی وی کی جو رسائی ہے وہ بڑی ایزی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی چھوٹے شہروں پر پی ٹی وی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور یہ جو اسکیمز ہیں سی ایم صاحبہ کا جو ویژن ہے اسپیشلی ہے بھی ان لوگوں کے لیے جو اپنا گھر افورڈ نہیں کر سکتے. اس وقت جو لوگ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ میرا تمام لوگوں کو، ویورز کو یہی پیغام ہے کہ یہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ایک فلیگ شپ پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، اور یہ انہی لوگوں کے لیے جو اب تک اپنے گھر کی نعمت سے مستفید نہیں ہو سکے. تو آپ لوگ آگے بڑھیں، اپلائی کریں، اور یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس نے خوابوں کو حقیقت میں بدلا ہے. تو اگر آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ مستحق ہیں اس کے اور اپنے گھر کے منتظر ہیں، تو ضرور اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. اور انشاءاللہ فاٹا ایز این ایجنسی اینڈ گورنمنٹ آف پنجاب انشاءاللہ پوری کوشش کرے گی کہ آپ کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرے. بہت شکریہ. جی ناظرین، اپنی چھت اپنا گھر جو ہے وہ اسکیم جو ہے شروع ہو چکی ہے. آج پورے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. جن کو آن لائن اپلائی نہیں کرنا آتا، فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہیں ان کے ڈی سیز اور اے سیز کے آفیسز میں بنائے گئے ہیں، وہاں پہ جائیں اور اپنے خواب کو جو ہے وہ سرچ کریں. یہ خواب جو حکومت پنجاب نے دیکھا ہے اور آپ لوگوں کے لیے دیکھا ہے، ہر ایک شخص کا اپنا ذاتی گھر کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکے. اسی کے ساتھ قوم مسلم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.